बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, एक तो कुछ देर पहले ही शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कुछ सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किए हैं, नवाज शरीफ की सियासत पर तनकीद की है और आइंदा का जो 13 दिसंबर को जलसा होने वाला है उस हवाले से हुकूमती प्लान का भी ऐलान किया है। इससे पहले गुफ्तगू की मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहबा ने, उन्होंने भी मौजूदा जलसे जुलूसों के हवाले से जो अपोजिशन की जानिब से किए जा रहे हैं उस पर खासी तनकीद सामने आई है। और मरियम नवाज साहबा ने भी आज गुफ्तगू की है। आज जाती उम्रा से इचरा लाहौर शहर में उन्होंने एक रैली निकाली है, मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स भी लगाए गए थे और इचरा में उन्होंने खिताब किया है और बाकायदा तौर पर एक मरतबा अपने मौक़िफ़ को दोहराया है जो कि अपने मुख्तलिफ खिताबात में पहले वो दोहरा रही हैं। और आज वज़ीर आला सिंध ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने इस्तीफ़ों के हवाले से कमेंट किया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और इस पर हमारी वजारत ख़ारजा की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कमेंट सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये आज का दिन जो है वो ख़ुसूसी तौर पर हम उनके नाम करते हैं और फिर तनकीद की ज़ाहिर है भारत जो जुल्म व सितम वहाँ पर जारी रखे हुए है। और इसके अलावा एक यूरोपीय तहकीकाती इदारे की जानिब से भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया कि इंडिया जो है वो उनका एक नेटवर्क मौजूद है जो साइबर वारफेयर यानी गलत खबरें फैलाने के हवाले से खुसूसी तौर पर काम कर रहा है। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा LOC की एक मरतबा फिर इंडिया की जानिब से भी खिलाफ वर्जी सामने आई है। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज शिबली फराज साहब ने दो अहम बातें की। एक तो जलसे के हवाले से उन्होंने अपना प्लान बताया, उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज उन्होंने नवाज शरीफ की सियासत पर तनकीद की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि शायद वो भूल गए कि इन्हीं मियाँ नवाज शरीफ ने उनकी वालिदा के साथ क्या सलूक किया, उनके वालिद की ज़बान किसने कटवाई थी, आज वो सब कुछ भूल कर इन लोगों के साथ चल रहे हैं। तो आज ऐसा लग रहा था कि जो हुकूमती सतह पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि माजी में क्या कुछ होता रहा और आइंदा जो उनसे मुतालबा किया जा रहा है उसमें ज़रा सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं एतजाज साहब कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कोई ना मुस्तकिल बुनियादों पर कोई दुश्मन बनाए हैं, ना ही कोई मुस्तकिल बुनियादों पर दोस्त बनाए हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क के लिए काम करती है और मुल्क के लिए जो है ना वो अपने सारी खिदमत पेश करती है। पीपल्स पार्टी के लीडरशिप जो है उनको फांसी हुई, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने कोड़े खाए, लेकिन उन्होंने इदारों के खिलाफ, इदारों के सरबराहों के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं किया। माजी में भी ऐसे हुआ कि माजी में बहुत शदीद जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, पीपल्स पार्टी ने उनको भी इत्तेहाद में बनाया। MRD के जमाने में आप देख लें, MRD में बेगम नुसरत भुट्टो ने जो है उन सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया जो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो है तहरीक चला रहे थे। उनमें आधे से ज्यादा MRD के वही लोग थे और वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने भुट्टो को कोहाले के पुल पर फांसी देने का किया था, वो ऐलान के भुट्टो को फांसी दी जाए। तो सियासत में कोई ना मुस्तकिल दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। हालात जो है, हालात को देखते हुए दोस्त भी बनते हैं और दुश्मन भी बनते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये शिबली फराज साहब जो हैं बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस है कि शिबली फराज साहब अब ऐसी बातें कर रहे हैं जिनसे अब कुछ नहीं बन पा रहा। देखें, ये बात कहने के जो शिबली फराज साहब ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने और बाकी हुकूमती लोगों ने 4 दिन लग के वो सारी जो वीडियोस तैयार की और सारा कुछ किया, बयानात और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई और उन्होंने की। इससे बेहतर था अगर वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये कहते हैं कि चीनी, दाल, आटा जो है उसकी कीमतें कम की जाएं, दवाइयां की कीमतें कम की जाएं। अवाम मुश्किलात का शिकार है। कोरोना के हवाले से अवाम को कोई SOPs पर अमल दरामद करने के लिए कोई इकदाम किए जाएं। जो असल काम करने वाले हैं वो ये कर नहीं रहे। ये हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां जो हैं ये बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। इस हुकूमत ने मुआशी पॉलिसियों की वजह से अवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है कि अवाम खुद अपोजिशन के जलसों में जा रहे हैं। तो ये कहना है कि जी पीपल्स पार्टी के साथ ये क्या करते रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ वो क्या करते रहे, ये अब कोई मैटर नहीं करता। मिसाल के जमहूरियत हो चुका था, लंदन में हो चुके थे, उसमें मियाँ नवाज शरीफ माजरत कर चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ उसके बाद भी कई दफा माजरत कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं बेनजीर भुट्टो को स्कूटर कहता रहा हूँ, ये किसी के कहने पे कहता रहा हूँ, ये मेरी गलती है। वो माजी की सारी गलतियों का एतराफ कर
अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हुकूमत को कोई अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए अपनी मुआशी पॉलिसी बेहतर बनानी चाहिए। हुकूमत मुआशी पॉलिसी बनाने की बेहतर बनाने की बजाय वो अपोजिशन पर तनकीद करती जा रही है। मैं नहीं समझता कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या शिबली फराज साहब ने जो बहुत बड़ा भाषण दिया है, अवाम इसका कोई असर लेंगे। अवाम तो ये देखते हैं कि हमारे चूल्हे जल रहे हैं, क्या हमें खाने को मिल रहा है, क्या आटा सस्ता मिल रहा है। और इसी तरह इस हुकूमत ने एहतसाब का जो नारा लगाया था, 2.5 साल के दौरान एहतसाब के नाम पर जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां होती रही और अपोजिशन को टारगेट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे आसफ सईद खोसा साहब, उन्होंने ये कहा था कि हम बतौर इदारा ये समझते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी कौन सी पॉलिसी ऐसी है, ये अपनी पॉलिसियों पे गौर कर पॉलिसी सजाद तरीन साहब, पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर मुआशी पॉलिसियों के हवाले से अवाम नाखुश हैं। इसके साथ साथ ये जो आज हमें टोन नजर आई, शिबली फराज साहब ज़ाहिर है हुकूमती वर्जन दे रहे हैं, हुकूमती तर्जुमान हैं, ये जो बार बार याद दिलाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और नवाज शरीफ और उनकी सियासत पर तनकीद की जा रही है, मामला क्या है? इस टोन में तब्दीली क्यों आई? आप क्या देख रहे हैं? हुकूमती हलकों में क्या डिस्कस हुआ? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि हुकूमत जो है वो काफी खौफजदा है। आपने देखा होगा हुकूमती वज़रा बहुत परेशान है अब अपोजिशन की तारीख से। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह पीपल्स पार्टी को इनसे अलग किया जाए। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग होगी। आज जो सारी बातें शिबली फराज साहब ने पीपल्स पार्टी को याद कराई हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये याद कराएंगे कि चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है। आज वो सारे डाकू वो बैठे हुए हैं और उन डाकुओं की पार्टी का जो तारक बशीर चीमा है वो हाउसिंग का मिनिस्टर है। ठीक है जी, मैं ये अर्ज करूं कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शेख रशीद के बारे में ये क्या कहा था। शेख रशीद को उन्होंने कहा था कि तेरे जैसे आदमी को तो मैं अपने पास चपड़ासी न रखूं, वो उनकी कैबिनेट में है। क्या ये शिबली फराज साहब जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी ये याद कराएंगे कि ये कहते रहे जी जनाब आप उन लोगों के बारे में यार आ जाओ, आपके वो इत्तेहादी हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो काफी परेशान है। कई वफाकी वज़रा से मेरी बात हुई है जो हालात पे नजर रखते हैं, वो इस बात की परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि जिस तरफ जा रही है इससे मसाइल बढ़ेंगे और मैं समझता हूं कि इस पे जमहूरियत के लिए भी ये खतरा हो सकता है। इसकी वजह ये सारी बातें जो हैं जो मैं कर रहा हूं, इन सारी बातों की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2.5 साल के दौरान अपोजिशन के साथ ताल्लुक बेहतर बनाने के लिए, हमआहंगी पैदा करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। आज कोरोना हो, कश्मीर का इशू हो, इन्होंने अपोजिशन को नहीं बुलाया और अपोजिशन से बात नहीं की, जिसकी वजह से हुकूमत को ये हालात देखने पड़ रहे हैं। जी अच्छा, इसी पर सजाद तरीन साहब, ये एक तासुर सामने आता है कि आज जो गुफ्तगू की शिबली फराज साहब ने, शायद वो ये चाह रहे हैं कि पीडीएम के हलकों में कोई दरार पैदा की जा सके, शायद ये कोई पॉलिसी हो सकती है। ये एक परसेप्शन जो है वो सामने आई है कि आज के टोन की तब्दीली में। इससे पहले वज़ीर आज़म भी चूंकि गुफ्तगू कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं, क्या हो जाता अगर अपोजिशन 2-3 माह बाद जलसे कर लेती। तो अब सूरत हाल एनआरओ देने एनआरओ ना देने की नहीं है, अब थोड़ा सा तब्दील है रवैया और गुफ्तगू का जो अंदाज है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि इसके कोई असरात पड़ सकते हैं, या फिर जो आप डायलॉग की बात करते हैं उस जानिब मामलात बढ़ सकते हैं इस टोन की तब्दीली के बाद? देखिए, आपको याद होगा नकीब साहब, मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में आखिर जो कहता मरेगा वो आसफ अली जरदारी मरेगा। ये बात आपने वो अपने पास सेफ रखी हुई होगी। इस वक्त सूरत हाल बन रही है। इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत से कोई बात करने के लिए अब तैयार नहीं है। अब मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मुज़ाकरात हों, क्योंकि अपोजिशन अब ये जान चुकी है कि हुकूमत के पल्ले अब कुछ नहीं है। वो 2 साल 2.5 साल जो एहतसाब का चूरन था वो बेच चुकी है। अब मेरे ख्याल में इनसे उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कोई अदारा दरमियान में नहीं आएगा, कुछ सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का इदारा आए, कुछ लोग दरमियान में आए और वो अपोजिशन को ये यकीन दिलाएं कि उनके जो मुतालबात हैं, जो वो बातें कह रहे हैं, उस पर कोई अमल दरामद हो सकता है, उसका क्या रास्ता होगा, क्या तरीका कार होगा, फिर तो बातचीत करके कोई सिलसिला बढ़ सकता है, बातचीत हो सकती है। वरना अब मेरा नहीं ख्याल बातचीत हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएम को में दराने डालने की या पीडीएम से अलग करने की कोशिश की जा रही है, ये ऐसे मुमकिन नहीं है। ठीक है तरीन साहब, बिल्कुल आपसे मजीद भी कमेंट्स लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूफ रहनुमा पलवशा खान साहबा, बहुत शुक्रिया पलवशा वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे
کہ آج گفتگو کی ہے شبلی فراز صاحب نے، یقیناً آپ نے سنی ہے، دو اہم معاملات ہیں، لیکن پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں نواز شریف کی سیاست پر گفتگو کی، اور انہوں نے پوچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ کیا آپ یہ بھول گئے ہیں کہ میاں نواز شریف نے آپ کی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، آپ کے والد آصف علی زرداری کی زبان کس نے کٹوائی تھی، اور آج آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا موقف ہے اس پر آپ کا؟ دیکھیے جی، ایک تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنسز پہ شوز نہ کریں، اور بہت سے مسائل ہیں، سیریس مسائل ہیں اس ملک کو، تو ایسی بات کریں گے جس پہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ لیکن بہرحال اب آپ نے بات کر لی ہے، میں تو شبلی فراز صاحب کی باتوں کو اتنی لفٹ نہیں کراتی، لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی پریس کانفرنسز جب کی جاتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ انہیں اپنی بھی تھوڑی سی نا دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ کیا کہتے رہے۔ اس کو پنجاب کا ڈاکو کہتے رہے، پھر ابھی چند دن پہلے اسی کے ساتھ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے تھے، پھر آپ نے دیکھا ایم کیو ایم کو کہتے رہے کہ جی وہ ڈاکو ہے، قاتل ہے، پھر ان قاتلوں کو ساتھ میں لایا، پھر کہا کہ جی میں IMF نہیں جاؤں گا، جانا پڑا تو خودکشی کروں گا، پھر آپ نے دیکھا وہ خودکشی نہ ہوئی، قوم کی قسمت خراب تھی، اس پر انہوں نے یو ٹرن لے لیا، پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا الیکٹیبلز کو میں اگر ساتھ میں لاؤں تو اس سے اچھا میں حکومت نہ بناؤں، پھر آپ نے دیکھا وہ بھی ہوا۔ یعنی کہ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ایک شخص سے سے نکلی ہیں۔ اب اگر ان کو سیاسی کسی عمل کا یا سیاست کی کوئی الف بے پہ بھی پتہ ہوتی اور یہ لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ کے یہاں وارد نہ ہوتے تو ان کو یہ پتہ ہوتا کہ سیاست میں نہ کبھی دروازے بند ہوتے ہیں یا سیاست میں کوئی چیز فائنل ہوتی ہے، اور کوئی دو پارٹیز کی جو پرانی مخاصمت ہے اس کو لے کر اگر تمام ان کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ چیزیں دکھائی جائیں اور ان سے منت کی جائے کہ آپ جو ہیں پرانی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا موقف بدل دیں، تو یہ تو ہونے سے رہا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو ترین صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ طالب علم ہے سیاست کے، کہ اس سے بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ سیاسی پارٹیز نے ہضم کی ہوئی ہیں۔ 90 کی دہائی میں یہ ہم دو پارٹیز جو تھے، یہ جتنے بھی ہم ایک دوسرے سے مخالفت کرتے تھے اور رکھتے تھے، لیکن اس قدر گندگی اور بدبو سیاست میں نہیں تھی جو آج اس حکومت نے اور اس وزیر اعظم نے پیدا کی اور پھیلائی۔ اس وقت بھی اس تمام چیزوں کے بعد ایک اقرار ہوا، سب نے مانا انہوں نے کیا کیا غلطی کی، اور اس کے بعد ایک میثاق جمہوریت ہوا۔ اس سے پہلے بیگم بھٹو نے اپنے گھر میں ان لوگوں کو لا کر بٹھایا جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کی بات کی تھی۔ لہٰذا یہ جو ہے نا، یہ اپنے مفادات، اپنے چھوٹے چھوٹے جو انائیں ہیں، اپنے بدلے، یہ لیڈروں کا کام نہیں ہے، یہ تو چھوٹے موٹے گلی کے گنڈوں کا کام ہے کہ بدلہ لینا، اور قومی مفاد کیا چیزیں ان کو تو خیر یہ سمجھ نہیں آئے گی، اگلے 100 سال بھی یہاں بیٹھے رہے تو، لیکن یہ جو ان کا طرز عمل ہے اور رویہ ہے یہ اپنے بدلے بازی کے لیے ہے۔ سیاست میں یہ بدلے بازی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، سیاست میں ریونج نہیں ہوتا۔ جب آپ قومی عہدوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ یہ اپنے ذاتی بدلوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اور قومی مفادات، نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، باتیں کرنے کو تو ان کے پاس بہت تھی۔ ساؤتھ کوریا کا پرائم منسٹر آیا، اس نے کشتی جی سجاد ترین صاحب بھی سوال کرنا چاہیں گے۔ پلوش شاہ بالکل، سجاد ترین صاحب سوال کیجئے گا۔ پلوشا خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا حکومت جو ہے وہ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے وہ پیپلز پارٹی کو کوئی لالی پاپ دینے جا رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس طرف جا سکتی ہے، PDM سے کوئی علیحدہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے اگر کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اتنے نادان ہیں کہ یہ ان کے لالی پاپ جو آگے انہوں نے پوری قوم کو دیے، اس لالی پاپ میں پیپلز پارٹی آ جائے گی، وہ بھی شبلی فراز صاحب کی چند ایک پریس کانفرنس کسی پٹی اور اس کی چند کلپ۔ یہ باتیں آپ مجھے ذرا ایک کسی دن اپنے ریسرچرز کو کہیں ذرا اس پر دیکھ لیں کہ یہ باتیں انہوں نے اس کے ترجمان نے اس حکومت کی کتنی دفعہ جو ہے یہ باتیں دہرائی ہوئی۔ یہ تو اس کے علاوہ 4-5 لفظوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی نئی بات ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی نئی تقریر ہے؟ کوئی نیا پلوشا خان صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے PDM کے ساتھ استعفے نہ دیے، اور یہ جیسے ایک تاثر آ رہا ہے کہ وہ استعفے نہیں دے گی، تو پیپلز پارٹی تو سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائے گی۔ اس کا کوئی حل نکالا ہے آپ نے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جس دن یہ PDM بنی اور یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی ذاتی ایک کاوش سے بنی، اس سے پہلے کہتے تھے پیپلز پارٹی جو ہے
وہ ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. یہ لوگ اکٹھے نہیں ملیں گے. مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. نون اور پیپلز پارٹی کے مفادات مختلف. سن کے کان پک گئے. پی ڈی ایم بن گئی، پھر بھی باز نہ آئے. اب وہ تحریک کا آغاز ہو گیا، جلسے جلوس ہو گئے. ہر جو ایسا مرحلہ تھا اس پر یہ بات طے کی گئی کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اس اپنی ذاتی جو معاملات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، یا جو بھی ظاہر ایک پارٹی تو نہیں ہوتی، اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں، ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہم اکٹھے رہیں. ابھی تک تو انہی کی میرے خیال میں جڑوں میں پانی جا رہا ہے، اور تو باقی سب تو متحد. اچھا بالکل پرویز شاہ، یہ کچھ اہم باتیں ہیں، کچھ اہم سوالات اسی حوالے سے بھی تھے، لیکن آپ کا بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آج جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ گفتگو ہوئی کہ آج حکومتی ترجمان شبلی فراز صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے. آج معاملہ کچھ یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی بجائے ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی سیاست کی طرف تھا، اور وہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کو یاد دلاتے رہے. وہیں پہ یہ بھی اناؤنس کیا گیا کہ لاہور جلسے کے حوالے سے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اس حوالے سے جو مجموعی اس وقت سیاسی صورتحال ہے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی کے معروف رہنما ہیں جناب لیاقت بلوچ صاحب. بہت شکریہ بلوچ صاحب وقت دینے کا. سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ظاہر ہے پی ڈی ایم جلد سے جلوس کر رہی ہے، حکومت کرونا کو لے کر ان کو روکنے کی باتیں بھی کر رہی ہے. کبھی وہ کہہ رہی ہے کہ روکیں گے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں روکیں گے، کبھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں 2-3 ماہ بعد کر لیں، کبھی کہتے ہیں کہ سختی سے نمٹا جائے گا. یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، مگر جماعت اسلامی نے ظاہر یہ اناؤنس کیا کہ فی الحال انہوں نے اپنے جلسے جلوس موقوف کیے ہیں، نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں. کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. لیکن جہاں تک سیاست میں ہر پارٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے موقف، اپنے بیانیے میں رہتے ہوئے اپنا فیصلہ جو بھی چاہے آزادانہ طریقے سے کرے. تو جماعت اسلامی بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنا آئینی جمہوری سیاسی حق استعمال کر رہی ہے. باقی جہاں تک اپوزیشن کی جماعتوں کا یا حکومت کا معاملہ ہے، ہمارا موقف ہے کہ بھئی اس وقت جو ملک جس تباہی کے کنارے پر آ کے کھڑا ہوا ہے، آج حکومت نے اس کو انتہا دی ہے، تو اس کی پشت پر ماضی کی حکومتوں کا بھی ایک پورا رول اور کردار موجود ہے. لیکن موجودہ حکومت کے خلاف تو اس وقت پوری قوم بلبلا اٹھی ہے اور پریشان ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کو سیاسی جمہوری حق کی حکومت کی نااہلی اور ناکامی پر اپنی آواز اٹھائے، احتجاج کرے. لیکن اب حکومت جو ہے وہ حواس باختہ ہوئی ہے، اور اس کی اپنی صفوں کے اندر ایک شدید انتشار موجود ہے، اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا کہ بھی وہ کیا کریں. اگر ان کے اندر یہ اہلیت ہوتی تو اپنی گڈ گورننس کے ذریعے، عوام کو ریلیف کے ذریعے اپوزیشن کے بیانیے اور موقف کو دیوار کے ساتھ لگا سکتی تھی. لیکن اس میں تو ان کے پاس اہلیت نہیں ہے. لیکن اب ریاستی طاقت کے ساتھ اور روایتی ہتھ کنڈوں کے ساتھ پولیس اور نوکرشاہی کے ذریعے وہ سیاست اور جمہوری عمل کو روکنا چاہتی ہیں. لیکن ماضی میں بھی حکومتوں کو یہ چیزیں راس نہیں آئیں، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی اس کے نتائج ماضی سے بھی کہیں زیادہ برے طریقے سے ان کو دیکھنے پڑیں گے. اچھا، اسی حوالے سے سجاد ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سجاد ترین صاحب، آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ جناب لیاقت بلوچ صاحب، جماعت اسلامی جو ہے وہ اتحادوں کی سیاست ماضی میں کرتی رہی ہے، اور پی این اے سے لے کے بہت ساری تحریکیں بھی چلاتی رہی ہے. اس وقت عوام بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور جماعت اسلامی کیا وجہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی بجائے تنہا اکیلی جو ہے وہ احتجاج اور سیاسی جلسے کر رہی ہے؟ لیکن یہ اگر تو حکومت کی نااہلی، ناکامی اور عوام کو جو پریشانیاں ہیں اس پر اپوزیشن کی باقی جماعتیں بھی اگر آواز اٹھا رہی ہیں، تو اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ جماعت اسلامی بھی اپنی آواز بلند کر رہی ہے اور عوام کی ہم ترجمانی کر رہے ہیں. باقی رہا یہ کہ بھی یہ چیزیں ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ اتحادوں کا حصہ رہے ہیں. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے ماضی کی کہ اتحادوں میں جب پارٹنر ہوتے ہیں، جماعتیں آپس میں چلنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان کے اپنے موقف کے اندر بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں.
یا ماضی اس چیز کے لیے گواہ ہے کہ اتحادوں میں بعض گروپس جو ہیں کہ وہ پس پردہ ایک چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جو ہے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اس لیے ماضی کے تمام تجربات کی روشنی میں جماعت اسلامی نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں اپوزیشن کے کسی موقف سے اختلاف نہیں ہے، لیکن حکومت کی ناکامی، نااہلی اور عوام پر جو مہنگائی کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، بے روزگاری مسلط کی جا رہی ہے اور لاقانونیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور غیر قانونی طور پر لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، سیاسی اور جمہوری عمل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا گیا ہے، اس پر ہم اپنے بیانیے کے مطابق آواز اٹھا رہے ہیں اور بڑے کامیاب جلسے ہو رہے ہیں. 25 تاریخ کو گجرانوالہ میں بھی جلسہ انشاءاللہ بڑا بھرپور ہوگا. باقی جہاں تک اپوزیشن پی ڈی ایم بنی ہے، ہم پی ڈی ایم کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، ان کے لیے اچھی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اتحاد کو بھی قائم رکھیں اور جس بیانیے کو انہوں نے اختیار کیا ہے اب اس سے اگر پیچھے ہٹیں گے تو اس کا تمام تر فائدہ نااہل حکومت کو ہوگا. جناب لیاقت بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تلخی پیدا ہو چکی ہے، اس کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مستقبل میں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ حکومت دل سے تو روک نہیں سکتی، لیکن یہ جو خیال تھا کہ عمران خان صاحب کے آنے کے ساتھ اسٹیٹس کو ٹوٹے گا اور ماضی کی روایات کو بدلا جائے گا، لیکن پہلے سے زیادہ بدترین طریقے سے چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں. یہ کسی بھی جلسے کے منعقد ہونے سے پہلے حکومت کسی طرح کا ماحول پیدا کرتی ہے، رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، اجازت دینے اور نہ دینے کے بارے میں ابہام پیدا کرتی ہے. حکومتوں کا اصل ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی حاضری کم کر سکتے ہیں کم کر لیں اور پھر جلسے کے منعقد ہونے کے بعد پھر وہی روایتی فکرے اپنے بیانات کی زینت بنا لیں کہ جلسہ ناکام ہے، جلسہ یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومتیں یہ روش اختیار کرتی ہیں وہ اپنے رویوں میں خود مگن رہتی ہیں، لیکن جو اس کے نقصانات ہونے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ حکومت کو ہی بھگتنا ہوتا ہے. جی اچھا لیاقت بلوچ صاحب، اس صورتحال میں جہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ تصادم کی طرف جا سکتی ہے صورتحال اور اس وقت ایک کشیدگی کی فضا ہے اور ملک کے اس سے بھی بڑے مسائل ہیں انڈیا کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں رپورٹس آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاست میں ڈائیلاگ کی آپشن بھی ہوتی ہے؟ کچھ طبقات کا یہ خیال ہے کہ مذاکرات ہو جانے چاہیے تھے مگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، تو کیا آپ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا آپ اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے؟ لیکن جی میں ذاتی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی ہم مسلسل یہ کہتے آئے کہ سیاست میں اختلاف اپنی جگہ ہے اور سیاست میں ایک دوسرے پر تنقید کا ایک جمہوری حق حاصل ہوتا ہے، لیکن پاکستان ایک بڑی مشکلات سے دوچار ہے. بھارت جو ہے کہ وہ جارحانہ عزائم رکھتا ہے، اقتصادی صورتحال ایک بڑی تباہی تک پہنچ چکی ہے، آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کا دباؤ پاکستان سے اس کی آزادی، خود مختاری اور وقار جو ہے کہ وہ مسلسل چھینتا چلا جا رہا ہے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں کہ قیادت کو ہونا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد بھی اپنا اپوزیشن والا کنٹینر والا رویہ نہیں بدلا اور وہ مسلسل خود معاذ آرائی کے لیے تیار ہیں. وہ خود بھی، ان کے وزراء بھی، ان کے مشیران بھی. جب وزیر اعظم خود اپنے وزیروں اور مشیروں کو کابینہ میں بھی اور ترجمانوں کو بلا کر بھی کہیں کہ بھی زبان سخت استعمال کریں، کسی کو نہ چھوڑیں اور ہر ایک کی پگڑی اچھالیں، تو اس سے تو تلخیاں بڑھتی ہیں. اس سے سیاست اور پارلیمانی نظام مستحکم نہیں ہوتا بلکہ انارکی پیدا ہوتی ہے، شدت اور تشدد جنم لیتا ہے. تو اس کے تمام تر ذمہ داری تو عمران خان صاحب پر عائد ہوتی ہے. صحیح، بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. یقینی طور پر یہ معاملات جو اس وقت سیاسی حالات ہیں، ظاہر ہے ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی
کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں مذاکرات سے اس لیے حل ہونے چاہیے کہ اس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کے حوالے سے۔ سجاد ترین صاحب، آج لیاقت بلوچ صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے اور یقینی طور پر وہ اپوزیشن کے موقف کی تائید تو کرتے ہیں، مگر کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو رہے، پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں بنے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے بڑھ کر تمام جماعتیں بشمول جماعت اسلامی چونکہ وہ موقف کی تائید کر رہے ہیں تو یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس نے حکومتوں کے خلاف بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو پی این اے تحریک چلی تھی اس میں جماعت اسلامی کا بڑا کلیدی رول تھا۔ جماعت اسلامی حکومت کے خلاف تحریکیں چلانے کے لیے ایک ہوم ورک رکھتی ہے، ایک تجربہ رکھتی ہے، اور جماعت اسلامی کے کارکن جو ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ تحریکیں کیسی چلائی جاتی ہیں۔ یہ تو ہوئی جماعت اسلامی کی بات۔ اب جو حالات بن رہے ہیں اس بات میں کا امکان موجود ہے کہ جب صورتحال زیادہ آگے بڑھے گی اور تلخی زیادہ بڑھے گی اور معاملات اور زیادہ کشیدہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سٹیج پر جا کر جماعت اسلامی بھی پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب ابھی جو گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اس میں کچھ خدشات کا اظہار کیا۔ ماضی میں بھی جو آپ دیکھ لیں کہ وہ میں نے پی این اے کا ذکر کیا، اور آخری جو جماعت اسلامی کا اتحاد تھا وہ متحدہ مجلس عمل تھا، اس میں جماعت اسلامی نے متحدہ مجلس عمل میں شامل ہو کر کے پی سے الیکشن جیتا، بلکہ جناب مشرف کے زمانے میں وہاں انہوں نے حکومت بھی بنائی تھی۔ خود سراج الحق صاحب جو ہیں وہ وہاں چیف منسٹر اپنا وزیر خزانہ رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، تو یہ ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے کچھ خدشات موجود ہیں، کچھ تحفظات موجود ہیں جس کی وجہ سے جماعت اسلامی پی ڈی ایم کے قریب نہیں آ رہی۔ لیکن اگر حالات میں کشیدگی زیادہ بڑھ گئی تو یہ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ جماعت اسلامی بھی پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی حوالے سے یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد کچھ رپورٹس سامنے آئی ہیں انڈیا کے حوالے سے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج اب یہ بات کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی جانب سے اس پہ زیادہ شد و مد کے ساتھ مظلوم کشمیریوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ کشمیر کے مظلوم مسلمان، کشمیر کی مظلوم آبادی جو ہے وہ کئی دنوں سے، کئی سالوں سے، اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً سال سے زیادہ ہونے والا ہے، اس میں وہ جبر و ستم جس انداز میں سہے جا رہے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ انسانی حقوق کے دن منا رہی ہے، تو اس پر ہماری آج وزارت خارجہ کی جانب سے، وزیر خارجہ کی جانب سے بھی بات کی گئی ہے، اور پھر دنیا میں صرف یہ نہیں بلکہ خود دنیا اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے کہ انڈیا کیا کچھ کر رہا ہے۔ ان کے گروپس آج جو یورپی تحقیقاتی ایک ادارہ ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ سری واستو نامی گروپ ہے انڈیا کا جس کا کام گمراہ کن خبریں پھیلانا ہے، وہ دنیا بھر میں اس نوعیت کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے دوسرے لفظوں میں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کے ثبوت پاکستان نے ڈوزیر کی شکل میں بھی دیے ہیں، اور آج ایل او سی پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ سجاد ترین صاحب، آج کے انسانی حقوق کا عالمی دن بھی ہے اور اسی دن پہ یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آج انسانی حقوق کا جو عالمی دن ہے وہ، اور اس پر جو کچھ ایل او سی پر ہوا اور جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے ایک کوسچن مارک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے خلاف اس طرح سراپا احتجاج نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ مودی جب سے اقتدار میں آیا ہے وہ ایک وحشیانہ جو ہے پالیسی اپنا رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف، اور باقی جو انڈیا میں اقلیتیں ہیں ان کے خلاف ایک وحشیانہ پالیسی بنا کر اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے۔ لوگوں کو سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کبھی گائے کا گوشت کھانے کے نام پر مارا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کہیں دنیا بھر میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ جو ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ کشمیر میں ہو رہی ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس پر پوری دنیا خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو کئی مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ نقی صاحب یہ بات کی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں، خاص طور پر ہمارے عرب دوست جو ہیں، ان سے ہمیں بہت مایوسی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ
5 اگست کو جو مودی نے جو کشمیر کے بارے میں اقدامات کیے اور ان کا اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا ختم کیا، تو تمام عرب جو ہیں اور خاص طور پر سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوگا اور کشمیریوں کی بات کرے گا۔ لیکن یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ سعودی عرب نے کشمیریوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ جس طرح ایران نے ہمارا ساتھ دیا، انڈونیشیا نے دیا، ترکی نے دیا، اسی طرح عرب ممالک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اسی وجہ سے ایران نے کشمیر پر جو ہمارا ساتھ دیا، اس کے بعد ان کے اور انڈیا کے درمیان جو تلخی پیدا ہوئی، اس کے نتیجے میں انہوں نے چاہ بہار اپنی جو سی پورٹ ہے اس سے بھی انڈیا کو نکال دیا اور وہ چائنا کے حوالے کر دیا۔ لیکن ہمارے عرب ممالک جو ہیں، خاص طور پر سعودی عرب ہے جن کے بارے میں ہم بہت کچھ کہتے رہے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ سجاد ترین صاحب، اس پہ مزید بھی آپ کی رائے لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں، ڈیفینس انالسٹ بھی ہیں، جناب جنرل معین الدین حیدر صاحب۔ بہت شکریہ جنرل صاحب وقت دینے کا۔ آج ظاہر انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہم ظاہر کشمیر کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں، ہماری وزارت خارجہ کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے، اور دوسرا خود جو یورپی تحقیقاتی ادارے کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے، ظاہر ہے اگر پاکستان کی جانب سے اتنا نہیں تو جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں، ان کی رپورٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس کے میڈیا کا پھیلاؤ بڑا ہے، یہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ مگر آج بھی ہم انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر 2020 میں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کو روکا جائے اور دنیا جو ہے وہ خاموش ہے۔ جی ہاں، میرے خیال میں ہندوستان کا تو جو سامنے ان کا کارروائی ہے وہ بالکل عیاں ہو کر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اقلیتوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمان جو ہے ایک بہت بڑی اقلیت ہے، ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، سکھوں پہ ڈھا رہے ہیں، دلت اپنے ہندو جو نیچے قوم کے ان پہ ڈال رہے ہیں، اور کرسچنس پہ ہے۔ کشمیریوں کا تو انہوں نے ناطقہ بند کر رکھا ہے، تو اب کسی کو بیف کھانے پہ مار رہے ہیں تو کسی کو لنچ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جلا رہے ہیں ان کی پراپرٹیاں۔ تو یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے، یہ نہیں وہاں ان کے سفیر تمام دنیا کے موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ لیکن دنیا جو ہے جتنا ان کو معطوف کرنا چاہیے اور ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یہ کام بند کرے، وہ کرتی نہیں، مصلحت پہ رہتی ہے۔ جنرل صاحب، یہ مصلحت میں رہتی ہے یا ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہے؟ ہماری طرف سے کوتاہی کیا ہے؟ ہم تو اس بات کو یونائیٹڈ نیشن میں اجاگر کر رہے ہیں، ان کی جاسوسی کا ڈوزیر بھی ہم نے P5 جو کنٹریز ہیں امپورٹنٹ ان کو دیا ہے، باقی جگہوں بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ تو ایک کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کوئی خفیہ ہو تو اور بات ہے۔ کس کو نہیں پتا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اتنے 1-1.5 سال سے؟ پیلٹ گنز کون چلا رہا ہے، کون ان کو گھروں میں بند کر رہا ہے، کون ان کا برا وہاں سے ان کی پراپرٹیاں خرید رہے ہیں، شریعت کا قانون عجیب عجیب قسم کے لا رہے ہیں، کون نہیں دیکھ رہا ہے؟ سب باتیں تو دیکھ رہے ہیں یہ۔ اچھا جنرل صاحب، اس میں اب آگے کا ہمارے پاس کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ فاسٹ فلیگ آپریشن کی بات ہو رہی ہے، ایک وہ رپورٹ کا بھی ذکر کیا گیا، یقیناً آپ کے سامنے ہوگا، وہ سری واستو گروپ کا ذکر کیا گیا جو گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے۔ ڈوزیر کا اب جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے وہ بھی ہم نے پیش کر دیا ہوا ہے۔ اب ہمیں آئندہ کا لائے عمل کیا کرنا ہوگا؟ کیا صورتحال اختیار کرنی چاہیے کہ اس ظلم کو روکا جائے؟ کیونکہ کشمیری تو فقط ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو ہے پاکستان میں بہت اعلیٰ معیار قائم کریں ہیومن رائٹس کا، تمام اقلیتوں کا پہلے ہی بہت خیال کر رہے ہیں، اور بھی زیادہ خیال کریں پاکستان میں، اور ہندوستان کا نقاب جو اس کے چہرے سے جھوٹا ہے وہ اتاریں، اور دنیا میں سب کے سامنے بتائیں کہ دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم کتنے اچھی طرح خیال کر رہے ہیں ان کا، اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اٹھانا ہے، دنیا بھی اس چیز کو پہچان گئی ہے، اور اس کو اور ہمیں اس پہ اور زور لگانا چاہیے۔ اور یہ تمام طرف جو ہماری جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے اپنا جعلی قسم کی ویب سائٹ بنا کر، وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اس چیز کو بھی مختلف جگہوں پہ اٹھانا چاہیے۔ جنرل صاحب، صرف یہ نہیں ہے بلکہ جیسے عالمی سطح پہ آپ بات کر رہے ہیں، خود انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، ان کے کسانوں کا احتجاج جاری ہے، وہ مسلسل سراپا احتجاج ہیں، دہلی کو حتیٰ کہ انہوں نے گھیراؤ میں کر لیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو مختلف میڈیا نیٹ ورکس ہیں، بلکہ ایک اخبار کی رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ مودی جو ہے وہ ہندوتوا سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے، جس سے انڈیا کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم معاملے کو آگے بڑھا سکیں؟ بالکل بڑھانا چاہیے، ہمیں تمام اقلیتوں کے پاس جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ سکھوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم نے ان کے لیے کرتارپورہ میں بنا کر ان کے لیے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے،
اب جو کسانوں کی تحریک ہے اس میں ہمیں کہنا چاہیے کہ بڑا ظلم ہے ان کے ساتھ، تو اس کو اجاگر کرتے رہنا چاہیے۔ مودی تو اپنی جڑیں کھود رہے ہیں، ہندوستان کی بنیادیں کھود رہا ہے، میرے خیال سے یہ تو لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے اچھا ہے، وہ ہندوستان کو برباد کر کے چھوڑے گا۔ تو اسی سطح پہ جیسے ابھی آپ نے کامنٹ کیا کہ وہ ہندوستان کو خود برباد کر کے چھوڑے گا، مگر ہم نے ماضی میں دیکھا اس طرح کی آوازیں خود انڈیا سے آتی رہی ہیں، مگر وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو گئی ہیں۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی، وہاں آوازیں تو اٹھتی رہتی ہیں، وہاں تو ان کے بہت سے لوگ کشمیر کے بارے میں بھی ہندوستان کی حکومت کی پالیسیز کی مخالفت کرتے ہیں، اروند دھتی رائے ہیں اور بھی دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور یہ چیز ہے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہ بالآخر اس کے خلاف آوازیں اٹھ جاتی ہیں۔ ظلم کو آپ زیادہ دیر تک جو ہے لوگوں کو دبا کے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اسی سطح پر دیگر ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے چائنا ہمارا دوست ملک ہے اور ماضی قریب میں بھی انڈیا کو چائنا سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا اس سطح پر اس گروپ کو ہم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس طرح کی گروپنگ تو خود بخود بن رہی ہے، کیونکہ چائنا کے خلاف امریکہ نے، ٹرمپ صاحب نے بہت غلط پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، ان کی تجارت پہ بہت پابندیاں لگا دی تھیں، اور جو وائرس دنیا میں پھیلا اس کو چائنا وائرس کا نام دیا تھا، ان کے ساتھ جھگڑا تو کر رہا تھا وہ، جو امید ہے بائیڈن صاحب آ کے اس کو بیلنس کریں گے پالیسی کو، لیکن لائن تو ڈرا ہو رہی ہے کہ چائنا، رشیا، ایران، ترکی، پاکستان، ملیشیا، یہ گروپ خود بخود بنتا جا رہا ہے، اور ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا اور بدقسمتی سے یو ای وغیرہ جو ہے وہ ایک الگ دائیں کی دوسری طرف ہے، آہستہ آہستہ یہ ایمرج ہو رہا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ جنرل معین الدین حیدر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ سجاد ترین صاحب، یقیناً آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، کیا منظرنامہ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ چائنا کا بھی ابھی ذکر ہوا، دیگر ہمارے ممالک جس کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے، ایران بھی ہمارے ساتھ ہے، باہر سے بھی انڈیا کو ہٹایا گیا، خود انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو مودی کی وحشیانہ پالیسی ہے، اس پالیسی نے پورے خطے کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور پورے خطے میں جو ہے نا تو وہ ایک پرتشدد کارروائیوں کا خطرہ ہے، اس پورے خطے میں جنگ کی پھیلنے کا خطرہ ہے، اس پورے خطے کا جو ہے نا امن تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ مودی جو ہے بنیادی طور پر وجہ یہ ہے نقی صاحب کہ مودی نے جو اپنی قوم سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کر سکا، اور لوگ وہاں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے مر رہے ہیں، اوپر سے کورونا آ گیا اور کورونا نے اور تباہی و بربادی پھیلا دی ہے، پوری دنیا میں پھیلائی ہے، انڈیا میں اس سے زیادہ پھیلا دی گئی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کا کسان جو ہے وہ مودی کے خلاف ہے، اور پورے پنجاب کے کسان جو ہیں وہ دہلی پہنچے ہوئے ہیں اور وہ دھرنا اور احتجاج اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مودی نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ایل او سی پر فائرنگ، ہمارے جوانوں کو شہید، ہماری پاک فوج ان کو بھرپور جواب بھی دے رہی ہے، لیکن وہ اپنی قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ اپنے بارڈر پر اور ایل او سی پر کشیدگی جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، تو لوگوں کی توجہ تاکہ ان اصلی مسائل پر نہ ہو، لوگوں کی توجہ جنگ کی طرف ہو جائے، اور وہ یہ شاید اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جی کو پاکستان حملہ کر دے گا، یا اس قسم کی کوئی واردات وہ کرنا چاہتا ہے، جیسے پہلے وہ کئی واردات خود واقعات کرا کے اور پاکستان پہ الزامات لگاتا رہا اور بعد میں بے نقاب ہوا۔ تو وہ اصل میں بنیادی طور یہ ہے کہ وہاں کی جو معاشی پالیسی ہیں، وہاں جو سرمایہ داران نظام ہے، ویسے تو نقی صاحب اس سرمایہ داران نظام نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن انڈیا میں لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ لوگ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو مودی جو ہے وہ ایل او سی پر ماحول گرم کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہہ دیتا ہے، اپنی قوم کو یہ تاثر دیتا ہے کہ جیسے کوئی جنگ کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج عالمی انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، اور یہ پوری دنیا کو اب دیکھنا چاہیے کہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، پوری مہذب دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے، یورپ کو کھڑا ہونا چاہیے، اور امریکہ میں سمجھتا ہوں پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ بہت زیادہ مودی کے قریب تھے اور انڈین پالیسیوں پہ بات نہیں کر رہے تھے، نہ صرف وہ بات کر رہے تھے بلکہ امریکہ میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا بھی کوئی رد عمل اتنا بہتر نہیں سامنے آ رہا تھا۔ اب جو بائیڈن آ گیا ہے تو یہ اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ مودی کی جو وحشیانہ پالیسی ہیں اس پر امریکہ جو ہے وہ کوسچن مارک کرے گا، اس پر سوال اٹھائے گا، وہاں کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پر آواز اٹھائیں گی۔ دیکھیں ابھی جنرل معین الدین حیدر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ چائنا کے حوالے سے وہ
वो उसको खड़ा करना चाहता है, और चाइना के सामने जो है वो अमेरिका जो है वो इंडिया को ला रहा है। लेकिन हमने आप देखें ना, जहाज में पिछले 40 साल में जहाज अफगानिस्तान हुआ, फिर उसके बाद इंडिया जब अमेरिका पूरी एक तारीख है, बिल्कुल सही। उसी पे हमारा एक पूरा बैकग्राउंड है जिसमें हमने अपना रोल प्ले किया है, और मौजूदा इस वक्त सुपर पावर है या दीगर जो ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो इस सूरत हाल में इंडिया को लगाम डालें, और पाकिस्तान इस वक्त सफारती सतह पर ये कोशिशें जारी रखे हुए है। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।